बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में होने वाली लेटेस्ट अमेंडमेंट यानी 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे। और इस सिलसिले की आज की पहली एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को। 27th अमेंडमेंट में जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए गए उनमें एक डिसीजन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट यानी वफाकी आइनी अदालत का क़याम है। और फिर वफाकी आइनी अदालत से रिलेटेड आइन की बेशतर शिकों को भी अमेंड किया गया। आज की डिस्कशन में हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 27वीं तरमीम का एक अहम फैसला वफाकी आइनी अदालत का क़याम है। अब ये पाकिस्तान की आला तरीन अदालत है, अपेक्स कोर्ट है, और कुछ इख्तियारात जो पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास थे वो वफाकी आइनी अदालत को मुंतकिल कर दिए गए हैं। अगर हम इसके दायरा अख्तियार की बात करें, इसकी जुरिस्डिक्शन की बात करें, तो बुनियादी तौर पे 4 तरह के दायरा अख्तियार हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के। उनमें ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, अपैलेट जुरिस्डिक्शन है, रिव्यू जुरिस्डिक्शन है और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। अब हम इन जुरिस्डिक्शंस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब ये है कि जहां किसी नीचे वाली अदालत को अप्रोच किए बगैर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को अप्रोच किया जा सकता है डायरेक्टली। पहले ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास था अंडर आर्टिकल 184। अब ये इख्तियार फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को मुंतकिल हो चुका है। इसमें बुनियादी तौर पे दो तरह के केसेस फॉल करते हैं। पहली कैटेगरी उन केसेस की है जहां गवर्नमेंट्स के माबैन कोई डिस्प्यूट हो, यानी पाकिस्तान में 5 गवर्नमेंट्स हैं, एक फेडरल गवर्नमेंट, 4 प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। तो इनके दरमियान अगर कोई डिस्प्यूट हो तो पहले उसे रिजॉल्व करने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास था अंडर आर्टिकल 184(1). अब ये इख्तियार फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को ट्रांसफर हो चुका है। और दूसरा कैटेगरी उन केसेस की है जिनका ताल्लुक फंडामेंटल राइट्स से है, यानी फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अंडर आर्टिकल 184(3) अप्रोच किया जा सकता था। अब ये इख्तियार वफाकी आइनी अदालत को मुंतकिल हो चुका है। उसके बाद हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ पहले तमाम फैसलों के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में फाल करती थी। अब हाई कोर्ट्स जो आर्टिकल 199 में यानी रेट यूरिस्डिक्शन में जो फैसले करेंगे उनके खिलाफ अपील फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में होगी। इसके बाद अगर हाई कोर्ट किसी केस में सर्टिफाई करेंगे कि उसमें कोई फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है तो ऐसा हाई कोर्ट का फैसला उसके खिलाफ अपील भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में होगी। और तीसरा, अगर कोई मजलिस शूरा हमारी पार्लियामेंट कोई लॉ बना देगी कि ये केसेस ऐसे हैं जिनके खिलाफ अपील फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को होगी, तो ऐसे केसेस पे भी अपील हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास लाए करेगी। इसके बाद रिव्यू जुरिस्डिक्शन में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो अपने जजमेंट्स को रिव्यू कर सकता है। और जो चौथी जुरिस्डिक्शन है दैट्स एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ये इख्तियार पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास था अंडर आर्टिकल 186। यानी अगर गवर्नमेंट को किसी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे एडवाइस रिक्वायर्ड थी तो वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकती थी। अब ये दायरा इख्तियार भी सुप्रीम कोर्ट से फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को ट्रांसफर हो चुका है। अच्छा, इसके बाद वफाकी आइनी अदालत से मुताल्लिक पाकिस्तान के आइन की दीगर बेशतर शिकों में भी अमेंडमेंट की गई है और उनको ब्रॉडली हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी में जहां जहां आला अदालतों का जिक्र था किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, यानी हाई कोर्ट्स का और सुप्रीम कोर्ट का, वहां फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को ऐड कर दिया गया है। कुछ इख्तियारात जो पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास थे वो अब चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को ट्रांसफर हो चुके हैं। कुछ इख्तियारात जो पहले सुप्रीम कोर्ट के पास थे वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को ट्रांसफर हो गए हैं। और कुछ इख्तियारात जो पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास थे वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को भी ट्रांसफर कर दिए गए हैं। तो इन चारों कैटेगरीज को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला कैटेगरी उन अमेंडमेंट्स की है जहां आला अदालतों का जिक्र है, सुपीरियर कोर्ट्स का जिक्र है, वहां फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को ऐड कर दिया गया है। उसमें सबसे पहले आर्टिकल 6 है। आर्टिकल 6 में पहले लिखा हुआ था कि जो एक्ट ऑफ हाई ट्रीजन होगा, अगर कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एडवेंचर होगा तो उसे कोई भी अदालत इंक्लूडिंग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वैलिडेट नहीं करेगी। अब उसमें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को भी ऐड कर दिया गया है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट
اور فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کسی بھی ایکٹ آف ہائی ٹریزن، سنگین غداری کے کسی بھی ایکٹ کو جو ہے وہ ویلیڈیٹ نہیں کریں گی۔ اس طرح آرٹیکل 68 میں لکھا ہوا تھا کہ مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ میں اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کا کنڈکٹ ڈسکس نہیں ہوگا، جس میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج شامل تھے، اس میں بھی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو ایڈ کر دیا گیا ہے۔ آرٹیکل 78 میں جو پبلک، دیر آر ٹو ٹائپس آف اکاؤنٹس آف فیڈرل گورنمنٹ، ایک فیڈرل کنسولیڈیٹ فنڈ ہے، دوسرا پبلک اکاؤنٹ ہے۔ تو پبلک اکاؤنٹ میں جو کورٹ سے ریلیٹڈ منیز ہے، فائنز ہیں کورٹس کے، وہ جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹس میں جاتے ہیں۔ اس میں پہلے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کا ذکر تھا، اس میں بھی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو ایڈ کر دیا گیا انڈر آرٹیکل 178۔ اس طرح آرٹیکل 81 جو ہے اٹ از ریلیٹڈ ٹو ایکسپینڈیچر چارجڈ اپون فیڈرل کنسولیڈیٹ فنڈ، یعنی ایسے ایکسپینڈیچر جن پہ ووٹنگ نہیں ہوتی، جو گارنٹیڈ ہوتے ہیں۔ ان میں پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کا ذکر تھا، سپریم کورٹ کا ذکر تھا، تو اب اس میں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو بھی ایڈ کر دیا گیا ہے۔ اس طرح آرٹیکل 114 میں لکھا ہوا تھا پہلے کہ پروونشل اسمبلی میں بھی، جیسے مجلس شورا میں نہیں ہو سکتا، ایسے پروونشل اسمبلی میں بھی ججز کا کنڈکٹ ڈسکس نہیں ہو سکتا، اس میں پہلے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا ذکر تھا، اس میں بھی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو ایڈ کر دیا گیا ہے۔ اس طرح آرٹیکل 165 ہے جو پاکستان کے آئین میں 1985 میں ایڈ ہوا تھا، بنیادی طور پہ اس میں ایک ججمنٹ آئی تھی سپریم کورٹ کی ہی، جس میں جو گورنمنٹ اونڈ کارپوریشنز ہیں ان میں گورنمنٹ کو کہا گیا تھا کہ وہ ان سے ٹیکس نہیں چارج کر سکتے۔ پھر آرٹیکل 165 اے ایڈ ہوا، جس میں یہ کہا گیا کہ مجلس شورا کے پاس اختیار ہے کہ وہ کارپوریشن کی انکم پہ ٹیکس امپوز کر سکتی ہے، اور اس میں کسی بھی عدالت کا کوئی فیصلہ جو ہے وہ اس سے مجلس شورا کی اس پاور کو ریسٹرکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں پہلے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا ذکر تھا، اس میں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو ایڈ کر دیا گیا ہے۔ پھر آرٹیکل 175 میں سپیریئر کورٹس کا ذکر ہے، ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کا، اس میں بھی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو ایڈ کر دیا گیا ہے۔ آرٹیکل 175 اے میں پہلے چیف جسٹس آف پاکستان کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار تھا، اب اس میں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے چیف جسٹس کی اور جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ججز ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار بھی ایڈ کر دیا گیا ہے آرٹیکل 175 اے اور 175 اے انٹو 3 میں۔ اس طرح آرٹیکل 187 پہلے سپریم کورٹ کو پروسیس اور ڈگریز آرڈرز ایشو کرنے کا اختیار دیتا تھا فار ڈسپینسیشن آف جسٹس، کسی طرح کا بھی آرڈر ایشو کر سکتی تھی، اب اس میں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو بھی ایڈ کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح پہلے آرٹیکل 190 میں لکھا ہوا تھا کہ تمام جو ایگزیکٹو اتھارٹیز ہیں وہ سپریم کورٹ کو اسسٹ کریں گی، اب سپریم کورٹ کے ساتھ ساتھ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو ایڈ کر دیا گیا ہے۔ آرٹیکل 191 سپریم کورٹ کو پہلے یہ اختیار دیتا تھا کہ وہ اپنے رولز آف اپنا بزنس کنڈکٹ کرنے کے لیے، بزنس ریگولیٹ کرنے کے لیے رولز آف پروسیجر بنا سکتی ہے، اب سپریم کورٹ کے ساتھ ساتھ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پاس بھی یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے بزنس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اپنے رولز آف پروسیجر فریم کر سکتی ہے۔ آرٹیکل 204 جو ہے اس کا تعلق کنٹیمپٹ آف کورٹ سے ہے، ہماری سپیریئر کورٹس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ انیشیٹ کر سکتی ہیں، سزا دے سکتی ہیں۔ اس میں پہلے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا ذکر تھا، اب اس میں بھی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ایڈ ہو گیا ہے۔ اسی طرح آرٹیکل 205 جو ہے وہ ججز کی ریمونریشن کی بات کرتا ہے ان اکارڈنس ود اسکیڈول 5 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، اس میں پہلے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ظاہر تھا ہی نہیں تو اس کا ذکر نہیں تھا، اس میں بھی ایڈ کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آرٹیکل 207 میں لکھا ہوا تھا کہ ججز جو ہیں وہ کوئی آفس آف پروفٹ ادر دین دیئر آفس آف جج وہ ہولڈ نہیں کریں گے، اس میں بھی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ایڈ ہو چکا ہے۔ آرٹیکل 208 ہمارے سپیریئر کورٹس کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنے جو آفیسرز ہیں، جو سرونٹس ہیں، جو اپنے امپلائیز ہیں، ان کی اپوائنٹمنٹ کیسے ان کو اپوائنٹ کرنا ہے اور ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن سروس کیا ہوں گی، ان کو وہ فریم کر سکتے تھے، اس میں بھی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ایڈ ہو چکا ہے۔ آرٹیکل 209 جو ہے وہ بیسیکلی سپریم جوڈیشل کونسل سے متعلق ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل ججز کی اکاؤنٹیبلٹی کا انسٹیٹیوشن ہے، اس کے پہلے 5 ممبر تھے، اب اس میں چیف جسٹس آف فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور جو نیکسٹ سینئر جج ہوں گے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ان کو ایڈ کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آرٹیکل 210 میں لکھا 210 میں کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس کے پاس اپنے پروسیس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے، اپنی پاورز کو ایکسرسائز کرنے کے لیے وہ اختیار ہوں گے جو سپریم کورٹ کے پاس ہیں، اب اس میں سپریم کورٹ کی جگہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو ایڈ کر دیا گیا ہے۔ اور اسکیجول 3 جو ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا، اس میں اوتھس ہیں، اوتھس آف کانسٹیٹیوشنل آفیسرز، جیسے پریزیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر ہے، جتنے بھی کانسٹیٹیوشنل آفیسرز ہیں
جن کا اوتھ ہوتا ہے اس کا ٹیکسٹ جو ہے وہ اسکیجول 3 میں دیا گیا ہے، اس میں بھی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ کو ایڈ کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد دوسری کیٹیگری میں وہ اختیارات، وہ رسپانسبلٹیز، وہ رولز جو آئین میں پہلے چیف جسٹس آف پاکستان کو دیے گئے تھے، اب وہ چیف جسٹس آف فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ کو دے دیے گئے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے آرٹیکل 146 ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنے کچھ فنکشنز پروونشل گورنمنٹس کو انٹرسٹ کر سکتی ہیں، یعنی جو کام فیڈرل گورنمنٹ نے کرنا ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کو کہہ سکتی ہے کہ یہ فنکشن آپ ایگزیکیوٹ کریں۔ تو پروونشل گورنمنٹ جب وہ فنکشن ایگزیکیوٹ کرے گی تو ظاہر اس پہ ایکسپینس بھی آئے گا، تو وہ ایکسپینس جو ہے وہ دونوں گورنمنٹ، ان فیڈرل گورنمنٹ اور کنسرن پروونشل گورنمنٹ کے درمیان اگری ہوگا۔ اگر اگریمنٹ نہیں ہوتا تو پہلے لکھا ہوا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس پہ آربیٹریٹر اپوائنٹ کریں گے اور وہ اماؤنٹ ڈٹرمن کرے گا۔ اب یہ اختیار چیف جسٹس آف پاکستان کی بجائے چیف جسٹس آف فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پاس ہے۔ اسی طرح آرٹیکل 152 فیڈرل گورنمنٹ کو اتھرائز کرتا ہے کہ وہ پروونشل گورنمنٹ کو ڈائریکٹ کر سکتی ہے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کے لیے لینڈ ایکوائر کرے، زمین ایکوائر کرے، پرائیویٹ بھی، اور پروونشل گورنمنٹ کی اپنی لینڈ بھی جو ہے فیڈرل گورنمنٹ ایکوائر کر سکتی ہے۔ اس کے لیے اگر فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ میں اس لینڈ کی قیمت طے نہیں ہوتی، اس کی ویلیو جو ہے وہ ڈٹرمن نہیں ہوتی، تو پہلے یہ تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس کے لیے آربیٹریٹر اپوائنٹ کریں گے، اب یہ اختیار بھی چیف جسٹس آف فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو ٹرانسفر ہو چکا ہے۔ اسی طرح آرٹیکل 159 کہتا ہے کہ براڈ کاسٹنگ سے ریلیٹڈ اور ٹیلی کاسٹنگ سے ریلیٹڈ فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ پہ، پروونسز پہ انڈیو ریسٹرکشنز نہیں لگائے گی، اور اگر اس سلسلے میں اگر کوئی ڈسپیوٹ ارائز ہوتا ہے تو اس کے لیے اختیار وہ پہلے چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس تھا، جو اب چیف جسٹس آف فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد کچھ اختیارات جو پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس تھے ادر دین دا بیسک جورسڈکشنز، وہ اب فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو ٹرانسفر ہو گئے۔ اس میں آرٹیکل 17 ہے۔ آرٹیکل 17 میں پہلے اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کو بین کرنا ہوتا تو فیڈرل گورنمنٹ ریفرنس بھیجتی تھی سپریم کورٹ کو، اور سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو بین کر سکتی ہے۔ اب یہ اختیار بھی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو ٹرانسفر ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آرٹیکل 63A جو پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں 14th امینڈمنٹ ہوئی تھی 1997-8 میں، اس میں یہ آرٹیکل پاکستان کے آئین میں ایڈ ہوا تھا، جس میں اگر کوئی پارلیمنٹیرین، کوئی لیجسلیٹر یعنی پروونشل اسمبلی کا ممبر، نیشنل اسمبلی کا ممبر، سینٹ کا ممبر، اگر وہ ڈیفیکٹ کرتا ہے یعنی جس پولیٹیکل پارٹی کے ٹکٹ سے الیکٹ ہوا ہے وہ پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی جوائن کرتا ہے تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا تھا، اور اس کے لیے ریفرنس جو ہے وہ ہاؤس کا جو ہیڈ ہے وہ بھیجتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان اس ممبر کو ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے۔ اس پہ اگر کسی کا کوئی گریونس ہوتا تو وہ پہلے سپریم کورٹ کو اپروچ کر سکتا تھا، یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے خلاف۔ اب یہ اختیار بھی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو ٹرانسفر ہو چکا ہے۔ اس کے بعد پہلے یہ تھا کہ سپریم آرٹیکل 189 میں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے جو ہیں وہ نیچے والی تمام عدالتوں پہ بائنڈنگ ہوگی، اس لیے سپریم کورٹ پاکستان کی اپیکس کورٹ تھی۔ اب یہ کہہ دیا گیا کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے فیصلے نیچے والی تمام عدالتوں پہ انکلوڈنگ سپریم کورٹ کے پہ بائنڈنگ ہوں گے، جس کا مطلب ہے کہ اب فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ پاکستان کی اپیکس کورٹ ہے۔ اس طرح 26 امینڈمنٹ میں جو کانسٹیٹیوشنل بینچز بنے تھے آرٹیکل 191A میں سپریم کورٹ میں، ان کو بھی ختم کر دیا گیا ہے، اور اب وہ تمام اختیارات جو ہیں وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو ٹرانسفر ہو چکے ہیں۔ چوتھی کیٹیگری میں ایک ہی ہے انسٹنس ہے جس میں چیف جسٹس آف پاکستان کا جہاں ذکر تھا اس کو ریپلیس کر دیا ہے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ سے۔ وہ کیا ہے؟ آرٹیکل 10 میں اگر کسی بھی انڈیویجول کو بیونڈ 3 months پریونٹیو ڈیٹینشن میں رکھنا چاہتی ہے گورنمنٹ تو اس کے لیے ایک ریویو بورڈ بنائے گا۔ پہلے یہ اختیار چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس تھا، اب یہ اختیار جو ہے وہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے۔ تو یہ میجر پروویژنز ہیں ریلیٹڈ ٹو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ، اس کی جورسڈکشن، اور اس سے انسیڈنٹل جو چینجز کی گئی ہیں آئین پاکستان میں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم 27th امینڈمنٹ میں جو دیگر امپورٹنٹ پروویژنز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔